अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवारा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड। साल 2024 आया भी और गुजर भी गया, मगर इस साल ने दुनिया को जितना बदला वैसे कम ही साल गुजरे होंगे। 70 के करीब ममालिक में इलेक्शन हुए, कई ताज उछाले गए, कई तख्त गिराए गए, मशरिक़ वुस्ता में जंग बढ़ती गई, अमेरिका और बरतानिया की सियासत अजीब मोड़ लेती रही, चीन तरक्की करता गया, रूस की जंग तवील होती गई, कई सानहे हुए, कई आफात आईं। 2024 ख़त्म होने को है, 2025 शुरू होने वाला है। इन खुसूसी प्रोग्राम्स में हम देखेंगे कि 2024 के ख़ास वाक़यात क्या थे और उन वाक़यात के तनाजुर में 2025 कैसा होगा। साल 2024 जंगों का साल रहा, लेकिन फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वुस्ता के लिए ये क़यामत ख़ेज़ गुजरा। अक्टूबर 2023 में गज़ा में शुरू होने वाली जंग इस साल भी जारी रही और इसराइल ने इस साल भी निहायत हठधर्मी से तमाम जंगी आदाब और कवानीन की धज्जियाँ उड़ाईं। सेहूनी फ़ौज आसमान से ज़मीन पर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर सफ़ाकी से बम बरसाती रही। अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंपों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। बिला रोक टोक के इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी रखी। कमसिन बच्चों को सरों पर गोलियां मारी गईं। पीने के साफ पानी के स्ट्रक्चर को तबाह किया गया। इमदादी कार्रवाइयों पर कदगन लगाई गई। फ़लस्तीनियों तक खुराक भी न पहुंचने दी गई। इस खित्ते में इंसानी हलाकतों की तादाद हैरान कुन है। लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं और पूरे इलाके खंडरात में बदल चुके हैं। बेगुनाह निहत्ती ख़वातीन, मासूम बच्चों ने आसमान तले चिलचिलाती सर्दी गुजारी। बारिशों में भीगे कैंप्स में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर रहे, जिससे मज़ीद बीमारियां फैली और शहादतें बढ़ती रहीं। 10 दिसंबर 2024 तक तकरीबन 45,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 150 के करीब सहाफ़ी और मीडिया कारकुन, 120 माहिरीन तालीम और 224 से ज़्यादा इंसानी इमदादी कारकुनान जाँ बहक हुए। नवंबर 2024 में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात सामने आए, जिसके मुताबिक गज़ा में 70% फ़लस्तीनी अमवात ख़वातीन और बच्चों की हैं। यहाँ तक कि इस जंग को वॉर ऑन चिल्ड्रन का नाम भी दिया गया। PCPSR की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से 60% से ज़्यादा गज़ा के अफराद अपने ख़ानदानों को खो चुके हैं। यूरो मेडिटरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर के अंदाजे के मुताबिक 90% हलाकतें आम शहरियों की हुई हैं। इसराइल किसी बदमस्त हाथी की तरह जंगी जुनून में पागल हो चुका है, लेकिन कोई उसको रोक नहीं पा रहा। अमन कायम करने के लिए बनाया गया इदारा भी बेबसी की तस्वीर बना रहा। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बार बार की गई निशानदही पर उल्टा इदारे के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर इसराइल आने पर ही पाबंदी लगा दी। आखिर कौन इसराइल को रोक पाएगा? देखिए, इसराइल को जो कंट्रोल करने वाली कुव्वतें थीं या ताकतें थीं, उनको खातिर ख्वाह नुकसान पहुंचाया गया है, उनकी ताकत को, उनकी कुव्वत को, और वो थी हिज़्बुल्लाह, हमास या उसके बाद हूतीस थे। और इन तीनों को ज़ाहिर बात है कि ईरान का एक बड़ा ताकतवर हाथ इनके पीछे था। तो इन तमाम ताकतों को इसराइल ने कमज़ोर कर दिया है। इसराइल को हम ये देखते हैं कि इस वक्त तो उसको कोई नहीं रोक सकता, ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रोक सकती हैं, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको रोक सकता है, ना उसको कोई ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस रोक रही हैं, ना दुनिया के बिलमूम ममालिक उसको रोक पा रहे हैं। बहुत सारे मुल्क उस पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वो अपने कार्रवाइयाँ उसने जारी रखी हुई हैं। 45,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को वो शहीद कर चुका है, गज़ा को मस्मार कर चुका है, वहाँ पे सेहत का फुक़दान है, वहाँ पे खाने पीने की अशिया का फुक़दान है, कहत साजी की तरफ बढ़ रहा है गज़ा। वहाँ से जो यूनाइटेड नेशंस की रिलीफ़ वर्क्स एजेंसी थी, उसको उसने निकाल दिया है। क्यों? इसलिए कि इसराइल के पीछे एक ताकत, दुनिया की जो आलमी ताकत है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो खड़ा हुआ है और उसके साथ उसके इत्तेहादी खड़े हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जब ये शुरू हुई, तब भी आप देखिए कि जो इसराइल को रोकने वाली ताकतें थीं, जिन्होंने इतने सालों से उसको रोका हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था, उन्हीं में से एक ने ये कार्रवाई की, जिसकी वजह से ये मौजूदा गज़ा जंग का आगाज़ हुआ। और ये कार्रवाई उनकी तरफ से कोई पहल नहीं थी, बल्कि ये उस जुल्म और सितम का एक रिएक्शन था जो कि इज़राइल ने बरसा बरस से वहाँ पे बर्पा किया हुआ था। तो हमास का जो 7 अक्टूबर 2023 का एक अमल था, वो असल में रद्द अमल था। जुल्म की दास्तान यहीं ख़त्म नहीं होती। हज़ारों अमवात ऐसी हैं जिसके निशानात भी न मिल सके।
سروے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اموات کی اصل تعداد جاری کی گئی اعداد و شمار سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے مزید ہزاروں لاشوں کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ اس سال کے وسط میں برطانوی تنظیم سیو دا چلڈرن نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں غزہ جنگ کی افراتفری میں 21,000 فلسطینی بچوں کے لاپتہ ہونے کا ہولناک انکشاف کیا گیا۔ زخمیوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ اور غزہ میں دنیا میں فی کس سب سے زیادہ معذور بچے ہیں۔ اسی طرح لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے اب تک 3,000 افراد ہلاک اور تقریباً 14,000 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ مرنے والوں میں 600 کے قریب خواتین اور تقریباً 200 کے قریب بچے شامل ہیں۔ بڑی تعداد میں فلسطینی، لبنانی اور شام کے لوگوں نے عراق ہجرت کی۔ تمام مسلم ممالک کی طرف سے بس مذمتی بیانات آئے لیکن کوئی کچھ نہ کر سکا۔ مسلم امہ کی کمزوری یہ ہے کہ مسلم امہ نے جو 1400 سال پہلے اس کو علم و دانائی عطا کی گئی تھی، اس سے ان 1400 سال میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح سے آپ کو دیتا ہوں کہ آج جب سائنس کوئی تحقیق کرتی ہے اور کسی نئی چیز کی دریافت کرتی ہے تو ہم بڑے زوم سے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس چیز کا پتہ تو ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا، قرآن میں تھا یا حدیث میں تھا، ہمیں پتہ چل گیا تھا۔ تو اگر آپ کو 1400 سال پہلے پتہ چل گیا تھا تو آپ نے اس پہ تحقیق کیوں نہیں کی؟ آپ نے اس کو کیوں نہیں ڈھونڈا؟ اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ اور آج جب سائنس یہ کام کرتی ہے، جب مغربی ممالک کے فلاسفرز اور ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ یہ کام کرتے ہیں تو ہم بڑے زوم سے کہتے ہیں کہ جی یہ تو چیز ہمیں بتا دی گئی تھی۔ تو بھائی اگر بتا دی گئی تھی اور آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ آپ کا قصور ہے۔ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں مسلم امہ اوور آل بہت پیچھے ہے۔ جب تک آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کرتے آپ دنیا میں جینے کا طریقہ نہیں سیکھ سکتے۔ جو کل کی ٹیکنالوجی ہے، جو آنے والے کل کی ٹیکنالوجی ہے، اگر آپ اس پہ آج کام نہیں کریں گے تو آپ دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ مسلم امہ کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے غزہ کی وار سے اور سیریا میں جو کچھ ہوا ہے، شام میں جو کچھ ہوا ہے اس سے۔ پھر آپ کو اپنے گورننس سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ گورننس سسٹم میں آپ کو اپنے لوگوں کی آرا شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی خاص ملک کی ڈیموکریسی کو کاپی کریں، لیکن آپ کے یہاں ڈیموکریٹک سسٹم ہونا چاہیے۔ آپ کا اگر ڈکٹیٹوریل سسٹم بھی ہے ایون دین اس میں بھی ایک ڈیموکریٹک نارم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو اور گورنمنٹ اور لوگوں کا رشتہ مضبوط ہو۔ تو ہمارے بہت سارے ایسے فیلیئرز ہیں جس کی وجہ سے آج ہم بے بس ہیں۔ سوائے ہم سٹیٹمنٹس دینے کے اور مذمت کرنے کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم رسد بھی اگر بھیج رہے ہیں غزہ کے لوگوں کے لیے تو وہ بھی اسرائیل کے قبضے میں جا رہی ہے، اور جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ غزہ کے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے، ادروائز وہ نہیں پہنچتی وہاں پہ۔ 1 اپریل کو دمشق میں اسرائیل کے فضائی حملے میں ایران کی سفارتی عمارت تباہ ہوئی۔ اس حملے میں ایرانی بریگیڈیئر کمانڈر محمد رضا زائدی سمیت پاسداران انقلاب کے متعدد افسران کو نشانہ بنایا گیا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران نے 13 اپریل کو ڈرونز، کروز اور بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا۔ ان میں سے زیادہ تر ہتھیار امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اردن کی مدد کے سبب اسرائیلی فورسز نے مار گرائے۔ جب اسرائیل نے اپنا جوابی حملہ ایران کے صرف ایک ایئر ڈیفنس سسٹم تک محدود رکھا تو امید یہ کی گئی کہ یہ جھڑپیں شاید رک جائیں گی، لیکن موسم گرما کی شروعات سے ہی اسرائیل نے متعدد بار ایران اور اس کے حامی مسلح گروہوں کے ساتھ شدید کشیدگی کو بڑھاوا دیا، یہاں تک کہ 31 جولائی کو حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور اس وقت ان پر حملہ کیا گیا کہ جب وہ ایران میں بطور مہمان موجود تھے۔ اسرائیل نے ایران کو سب سے بڑا دھچکا اس وقت دیا جب اس نے حزب اللہ کے خلاف ایک بڑا محاذ کھول لیا۔ اسرائیل نے پیجرز اور واکی ٹاکیز کو بھی ہتھیار کی شکل دے دی۔ حزب اللہ کو یہ پیجرز خریدنے پر مجبور کیا اور پھر ضرورت پڑنے پر انہی پیجرز کو دھماکوں سے اڑا دیا۔ 17 ستمبر کو اس حملے میں 37 عام شہری شہید ہوئے اور 3000 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس کے بعد اسرائیل کھل کر بیروت پر حملہ آور ہوا اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا چہرہ سمجھے جانے والے حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ شہری علاقوں پر بمباری کی گئی جس کے نتیجے میں حزب اللہ کی صف اول کی تمام قیادت شہید ہو گئی۔ دوسری طرف غزہ میں بھی اسرائیلی بمباری جاری رہی اور 16 اکتوبر کو حماس کے لیڈر یحییٰ سنوار کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حالات اس قدر کشیدہ کر دیے گئے کہ عالمی اداروں کی جانب سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے اکثر لفظ آن دا برنک یعنی کہ
دہانے پر استعمال کیا گیا۔ ایران نے حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا، جس کا اسرائیل نے نپا تلا جواب بھی دیا۔ اور اب جبکہ گزشتہ ہفتے اسرائیل نے اسماعیل ہانیہ کو ایران میں شہید کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، تو ایران نے بھی جوابی کارروائی کا عندیہ دے دیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے آمنے سامنے آنے کے امکانات زور پکڑ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ اسرائیل نے دیکھیں آپ حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا۔ آج کل باتیں ہیں کہ جی حماس کے ساتھ بھی جنگ بندی کی بات چیت چل رہی ہے۔ حوثیوں کو بھی اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے یہ دھمکی دے دی ہے کہ جو حزب اللہ اور حماس کا حشر ہم نے کیا ہے وہ ہم تمہارا بھی حشر کریں گے۔ سیریا میں آپ دیکھ لیجئے کہ بشار الاسد کا تختہ الٹ گیا ہے اور وہاں کی 80% ملٹری کیپیبلٹی کو اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل اس کے اندر چلا گیا ہے سیریا کے، وہاں پہ اس نے اس کی لینڈ کو قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایران کے خلاف جاتی ہیں، اور ایران ظاہری بات ہے کہ اس وقت مضطرب ہے۔ ایران جو لاسٹ اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تھا اس میں خبریں یہ ہیں کہ ایران کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایران اب اسرائیل پہ دوبارہ اٹیک ابھی تک نہیں کر سکا ہے۔ لیکن اگر اسرائیل نے دوبارہ ایران کو پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی تو ظاہری بات ہے کہ ایران نے بھی رسپونڈ کرنا ہوگا، اور اگر وہ رسپونڈ کرے گا تو جیسے میں نے کہا کہ یہ دو وہ ممالک ہیں جن کے پاس نیت اور صلاحیت کا فقدان نہیں ہے۔ یہ دونوں اگر آپس میں لڑ پڑے تو پھر بہت تباہی آئے گی، نہ صرف ریجن میں بلکہ شاید یہ اس ریجن سے بھی باہر چلی جائے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان 14 مہینے کی کشیدگی کے بعد 27 نومبر کو جنگ بندی کی گئی۔ معاہدہ کیا گیا کہ 60 دنوں کے لیے فوجی کارروائیوں اور محاذ آرائیوں کو مکمل طور پر روک دیا جائے گا۔ جنوبی لبنان سے حزب اللہ کا انخلا ہوگا اور ان علاقوں میں لبنانی فوج کی تعیناتی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اسی طرح لبنانی سرحد پر موجود دیہاتوں سے اسرائیلی افواج بھی نکل جائیں گی۔ سیز فائر کے اس معاہدے کے باوجود اسرائیل نے حملے جاری رکھے۔ دوسری طرف حماس کے قبضے میں موجود اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی غرض سے کئی بار غزہ جنگ بندی کے لیے بیٹھک لگی۔ امریکہ اور قطر کی ثالثی کی کوششوں میں بھی کوئی کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے ایک طرف ٹیبل ٹاک جاری رکھی جاتی تو دوسری طرف بمباری۔ معاہدے میں بھی حماس کی مستقل جنگ بندی کی شرط کو نہیں مانا جاتا تھا اور مستقل ٹائم گین کیا گیا، اور دنیا کے سامنے امریکہ اور اسرائیل کی امن معاہدے کے لیے عدم دلچسپی عیاں ہو۔ اب نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اس خطے میں امریکہ کا کردار کیا ہوگا؟ کیا غزہ میں جنگ بندی ہوگی یا اسرائیل اپنے مقاصد پورے ہونے تک فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ریجن میں آپ دیکھیں گے تو اسرائیل نے ہر اس قوت کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی صلاحیت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ اسرائیل کو چیلنج پوز کر سکتی تھی۔ وہ حماس، حزب اللہ، حوثی، یمن، ایران، ان سب سیریا، ان سب کو بیسیکلی اسرائیل نے، لبنان آپ دیکھ لیں، ہر جگہ بامبنگ کی ہے، ہر جگہ ان کی امپورٹنٹ لوکیشنز کو، لیڈرشپ کو، ان کا خاتمہ کیا ہے تاکہ اس کو کوئی ریزسٹنس نہ رہے۔ جب اسرائیل کو ریجن میں کوئی ریزسٹنس نہیں رہے گی، اس کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر جو گریٹر اسرائیل کی ایک آئیڈیالوجی ہے، جو ان کی فلسفی ہے، جو ان کا مشن ہے اور آبجیکٹیو ہے، وہ اس کی طرف بڑھیں گے، اور جب وہ بڑھیں گے تو اس گریٹر آئیڈیالوجی آف گریٹر اسرائیل کی جو آئیڈیالوجی ہے اس میں تو پھر بہت سارے ممالک آ جاتے ہیں جن کی طرف اسرائیل کی نظر جائے گی۔ تو میں 2025 میں اسرائیل کو مزید ریجن میں اسٹرانگ ہوتا دیکھ رہا ہوں، اور میں اس کی جو کارروائیاں ہوں گی ان کو بڑھتا دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کو روکنے والا فی الحال کوئی موجود نہیں ہوگا۔ عالمی عدالت ICC نے انسانیت کے خلاف اور جنگی جرائم پر اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو، سابق وزیر دفاع یوآف گیلنٹ اور حماس کے رہنما محمد دیاب ابراہیم المصری کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے۔ عدالت کے پروسیکیوٹر نے حماس کے سابق سربراہ اسماعیل ہانیہ اور یحییٰ سنوار کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کی استدعا بھی کی تھی، تاہم ان دونوں کی موت کی تصدیق ہو جانے کے بعد اس حوالے سے درخواستیں خارج کر دی گئیں۔ عدالت نے کہا کہ یہ یقین کرنے کی معقول وجوہات موجود ہیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوآف گیلنٹ نے بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے، قتل، ایذا رسانی اور دیگر غیر انسانی افعال کی صورت میں انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ عدالت نے
دونوں کو شہری آبادی کے خلاف دانستہ حملوں کے جنگی جرم کا مرتکب بھی قرار دیا۔ کئی ممالک نے یہ اعلان کیا کہ اگر نیتن یاہو ان کے ملک میں آیا تو اسے ضرور گرفتار کیا جائے گا، مگر یہاں بھی امریکہ نے روایتی ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے عالمی عدالت کے اس فیصلے پر تنقید کی اور اس ادارے کی حیثیت پر ہی سوالات اٹھا دیے۔ امریکہ نے کھل کر کہا کہ وہ نیتن یاہو کی گرفتاری کا مکمل مخالف ہے۔ امریکہ کا یہی رویہ ہے جس کی بنیاد پر اسرائیل کے مظالم آج بھی جاری ہیں اور شاید اگلے سال بھی جاری رہیں۔ کسی طریقے سے اسرائیل کو روکا جائے۔ ابھی تک تو یہ معاملہ لگتا ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ ہے ورلڈ وائز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اب نظر ڈالتے ہیں بھارت کی طرف۔ جیسے جیسے خالستان تحریک بھارت میں زور پکڑ رہی ہے اور بھارت میں رہنے والے سکھ اور دنیا بھر میں رہنے والے سکھ اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں بھارت سے، ویسے ویسے بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈے بھی بڑھ رہے ہیں۔ سال 2024 میں کینیڈا اور بھارت کے تعلقات میں ایک ایسا سیاسی زلزلہ آیا جس نے دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات میں ایک بڑی خلیج پیدا کر دی۔ ستمبر 2023 میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سرے کے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کا بیان دیا۔ اس بیان کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہوتے چلے گئے، بیان بازی بڑھتی گئی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے اعلیٰ سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ 2024 میں یہ معاملہ مزید بڑھتا ہے جب کینیڈا میں 4 بھارتیوں کو نجر کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ لوگ کینیڈا میں مزید ٹارگٹ کلنگز میں بھی ملوث تھے۔ اکتوبر 2024 میں معاملہ اس وقت مزید سنگین ہو گیا جب کینیڈا نے یہ کہا کہ کینیڈا میں موجود بھارتی ہائی کمشنر بھی نجر کے قتل کے معاملات میں مکمل طور پر شامل تھا اور اسے اپنے 5 سفارتکاروں سمیت ملک بدر کر کے بھارت بھیج دیا گیا۔ بھارت نے بھی اس کے جواب میں کینیڈا کے ہائی کمشنر اور 5 سفارتکاروں کو کینیڈا واپس بھیج دیا۔ قتل ہونے والا سکھ ہردیپ سنگھ نجر بھارت میں پیدا ہوا تھا اور ایک نوجوان کے طور پر اس نے کینیڈا ہجرت کی تھی۔ اسے جون 2023 میں کینیڈا کے صوبے وینکوور میں سرے کے مقام پر قتل کر دیا گیا تھا۔ نجر کو بھارتی حکومت نے دہشت گرد قرار دیا تھا، لیکن کینیڈا میں نجر کے پیروکاروں کے مطابق وہ ایک کمیونٹی لیڈر اور سکھوں کی آزادی کا حامی تھا۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ ہونے جا رہا تھا امریکہ میں، لیکن جسٹس فار سکھ کے ترجمان گرپتونت سنگھ پنو پر بھارت کا نشانہ چوک گیا اور وہ قاتلانہ حملے میں بچ گئے۔ اپنے قتل کی سازش پر گرپتونت سنگھ پنو نے بھارتی حکومت اور را کے سربراہ کے خلاف امریکی عدالت میں مقدمہ کر دیا۔ امریکی عدالت نے گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کی ناکام سازش تیار کرنے کے الزام میں دیگر ملزمان کے ساتھ ساتھ را کے سابق افسر وکاس یادو کے خلاف بھی فرد جرم عائد کر دی۔ 2023 کے بعد سے سکھ رہنماؤں کی ٹارگٹ کلنگ کی بڑھتی لہر کے پیچھے بھارتی حکومت کا ملوث ہونا شرمناک تو ہے ہی، لیکن ان سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ میں تیزی کی وجہ کیا ہے؟ بھارت آخر کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے، ویسے اس سارے تناظر میں ایک چیز سامنے نظر آتی ہے کہ آج کا بھارت جو کہ ہندتوا بھارت ہے، جو کہ ایک ایسا بھارت نہیں ہے جس کے بارے میں کہ کلیم کیا جاتا تھا کہ شاید یہ ایک سیکولر بھارت ہے۔ 2014 سے آنورڈ ہمیں آج کا جو بھارت نظر آتا ہے وہ RSS کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ڈرائیو کیا ہوا بھارت نظر آتا ہے، جس میں کہ اوپنلی ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ سکھوں کی ویسے بھی کوئی مائنورٹی والی حیثیت، ان کو بھی مائنورٹی کی حیثیت بھی نہیں دی گئی تھی، کیونکہ اگر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو دیکھا جائے تو اس میں سکھوں کو بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی ایک برانچ ہے ہندوازم کی، تو لہٰذا ان کو ایک مائنورٹی کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا۔ اور انیشلی جس میں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو جب وہ ملے تھے ماسٹر تارا سنگھ کے ساتھ، تو انہوں نے اس وقت پلیج کیا تھا کہ آپ کو ایک اٹونمی دی جائے گی جس میں کہ آپ کی اپنی ایک حیثیت ہوگی، اور آپ اگر بھارت کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو اپنی ایک حیثیت دی جائے گی۔ وہ حیثیت بھی گئی، وہ سب کچھ گیا، اور اس کے بعد ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے بھارت میں، اس میں پھر اوبیسلی گولڈن ٹیمپل پہ جو حملہ ہوتا ہے، اس سارے تناظر میں آج کے بھارت میں ہمیں سکھوں کے اوپر ایک کڑی نظر رکھے ہوئے را نظر آتا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں پہ بھی سکھ ڈائسپورا ہے ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ کہ کسی بھی طریقے سے جو سکھ ڈائسپورا ہے وہ خالصتان کا نام لے سکے یا
सेपरेटिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ा सके। इसीलिए आज के भारत में जो कि प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आजकल हम उसको अगर ये नाम दें कि रोग असैसिन्स विंग उसका नाम होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये ऐसा ही है, क्योंकि वो थ्रू आउट द वर्ल्ड अपने यहां डोमेस्टिकली भी कोई भी सर उठाने की कोशिश करता है और सेपरेटिस्ट मूवमेंट के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जैसा कि मूसे वाला हमें नजर आता है, तो डोमेस्टिकली वो इन्होंने गोल्डी ब्रार गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऐसे गैंग बनाए हुए हैं जिनके तनाजुर में वो उसको मिक्सअप करके तो एक दूसरे को गैंग वॉर का नाम देके तो इनको एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड दे आर यूजिंग प्रोफेशनल असैसिन्स जो कि रॉ के असैसिन्स हैं, और वो ये सारे का सारा काम कर रहे हैं। सिखों के कत्ल के ताने बाने जुड़ते हैं खालिस्तान तहरीक से, जो कि एक आज़ाद सिख रियासत के क़याम का मुतालबा करती है। वैसे तो ये तहरीक काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये तहरीक 1980 की दिहाई में भारत की रियासत पंजाब में तेज़ी से फैलने लगी। 1984 में भारतीय हुकूमत की तरफ से गोल्डन टेम्पल में सिख शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार एक खौफनाक फौजी मदाखलत थी, जिसने भारत में सिखों और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात को शदीद तौर पर मुतासर किया। हज़ारों बेगुनाह जानों का ज़िया हुआ और बहुत से सिख खानदानों ने खुद को धोखाधड़ी का शिकार महसूस किया। अगर खालिस्तान की तहरीक के बारे में बात की जाए तो इसका तो आगाज जो 20th सेंचुरी है उसके आगाज से ही हो चुका था, जिसमें कि हमें वाइब्स नजर आती थी कि सिख अपनी एक अलहदा शनाख्त बना चुके थे, और उनकी नजर में वो ब्रिटिश के साथ भी यही आर्ग्यू करते थे कि व्हेन यू कवर्ड पंजाब तो उस वक्त वी वर द रूलिंग क्लास ऑफ पंजाब, और जब आप छोड़ के जाओ तो वी शुड बी द वंस हु शुड बी रूलिंग ओवर पंजाब। तो उस वक्त के जो लीडरान थे उनके, वो हमें ये उनकी बाजगश्त उसी वक्त से नजर आती है। फिर आगे 1930s में अगर जाया जाए, खुसूसन जब 40s का आगाज होता है और पाकिस्तान की करारदादे पाकिस्तान मंजूर होती है, उसके साथ ही उनका जो खालिस्तान का नारा है वो भी हमें नजर आता है। लेकिन यह है कि उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कह के राम किया कि हम आपको ऑटोनॉमी देंगे, फ्यूचर में अगर आपको पसंद ना आए हम तो आप बेशक हमसे अलग हो जाइएगा, लेकिन यह है कि अभी के लिए आप हमारे साथ ही रहें, आप हमारे साथ ही भारत में रहें, और अगर फ्यूचर में अगर आपको महसूस हो तो फिर आप अलग हो सकते हैं। उसी तनाजुर में हमें यह नजर आता है कि मिलिटेंट तहरीक नहीं थी खालिस्तान की, लेकिन जब इनकी आवाज को नहीं सुना गया तो 70s में ये मिलिटेंट तहरीक बनती है, क्योंकि ये उस वक्त ये कहते हैं कि हमें अब अपनी अलहदे शनाख्त चाहिए, लेकिन उसी को दबाने के लिए हमें इंदिरा गांधी के दौर में फिर गोल्डन टेम्पल पे ऑपरेशन ब्लू स्टार होता हुआ नजर आता है, जिसमें कि जरनैल सिंह भिंद्रांवाला और उसके जो साथी थे जो कि गोल्डन टेम्पल में मौजूद होते हैं। गोल्डन टेम्पल वो जगह जिसकी के अपनी एक रिलीजियस अहमियत थी, इससे पहले तक किसी भी रिलीजियस जगह पे इस तरह से आर्टिलरी फायर नहीं किया गया था, और टोटल उसकी जो आउटर बाउंड्री थी उसको तबाह और बर्बाद कर दिया गया था। और उस सारे तनाजुर में जरनैल सिंह भिंद्रांवाला को ऑफ कोर्स उन्होंने मर्डर किया वहां पे, और बाकी भी उसके जो साथी थे उनको मर्डर किया। उसी तनाजुर में हमें यह नजर आता है कि इंदिरा गांधी को भी उनके जो 2 गार्ड्स थे उन्होंने मिल के और इंदिरा गांधी को मारा था। इस सारे तनाजुर में हमें खालिस्तान की मूवमेंट आगे बढ़ती हुई नजर आई, और इसी तनाजुर में जो राइट्स हुई पूरे के पूरे पंजाब में और पूरे के पूरे भारत में, उस तनाजुर में बहुत से जो सिख लीडरान हैं, जो खालिस्तान के लीडर्स थे, वो उनको अपना जलावतनी इख्तियार करनी पड़ी, और वो फिर हमें ब्रिटेन में नजर आए, फिर वो कनाडा में नजर आए, फिर वो अमेरिका में, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, हर जगह वो नजर आते गए। उसकी वजह यह है कि उनके लिए जमीन तंग कर दी गई, और इस तरीके से हमें जो खालिस्तान मूवमेंट है वो एक्सपोर्ट होती हुई नजर आई, और इन तमाम ममालिक में उनका जो डायस्पोरा है विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, दे गॉट सो स्ट्रेंथन्ड दैट के कनाडा जैसे मुल्क में अब डिफेंस, प्रीवियस जो डिफेंस मिनिस्टर थे, ही एक्चुअली वाज फ्रॉम द वेरी जो एक खेप आई थी भारत से, उसी में से ही वो भी थे, जिसमें कि हमें यह नजर आता है कि जूं-जूं उनके पास एक कुवत बढ़ती गई, एक ताकत बढ़ती गई, डिप्लोमेटिक ताकत बढ़ती गई उनके पास, तो उन्होंने उसको यूटिलाइज करते हुए गुज़श्ता
5-6 سال سے ہمیں ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ وہ ریفرینڈم کروا رہے ہیں ڈیفرنٹ ممالک میں. انہوں نے یورپ میں کروایا, انہوں نے آسٹریلیا میں کروایا, انہوں نے کینیڈا میں کروایا, انہوں نے پھر ہمیں نظر آیا کہ کووڈ کے دوران اسی کی بازگشت برٹن میں بھی ہوئی. اس سارے تناظر میں آف کورس اٹس اے ہیوج چیلنج فار انڈیا, اور اسی کو کاؤنٹر اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کے لیڈران کو مروانے کے لیے یا مارنے کے لیے تیار بیٹھے. بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے اکتوبر 1984 میں اپنے سکھ باڈی گارڈز کے ہاتھوں قتل کے بعد بھارت بھر میں سکھ مخالف فسادات پھوٹ پڑے, جس میں ہزاروں افراد قتل ہوئے اور بہت سے لوگ بے گھر ہوئے. ان واقعات نے سکھوں کے دلوں میں بھارت کے خلاف غصہ بڑھا دیا اور یوں خالستان کے لیے جدوجہد سکھوں کے حقوق کے تحفظ کی علامت بن گئی. کینیڈا, جو اپنے کثیر الثقافتی رویوں کی بدولت مشہور تھا, سکھ پناہ گزینوں اور مہاجرین کے لیے پناہ گاہ بن گیا. جیسے جیسے کمیونٹی بڑھی, اسی طرح اس کی سیاسی طاقت میں بھی اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ خالستان تحریک کا اثر بھی گہرا ہوا. دیکھیے, سکھوں کے پاس اب آج کے دور میں, ماضی میں ان کے پاس وہ آوازیں موجود نہیں تھیں جو کہ آج کے دور میں موجود ہیں. اور میری نظر میں یہ جو ایک اٹیمپٹ ٹو اسیسینیشن ہوئی اور ایک اسیسینیشن ہوئی, یہ اتنا بڑا ایک ہیلپنگ ہینڈ ان کو مل گیا ہے, اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز, کہ وہ تحریک جس کو کہ ہمیں صرف اور صرف روڈ پہ یہ مینڈیٹ بناتے ہوئے نظر آتے تھے, جب ان کے اوپر کریک ڈاؤن بھارت کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ پوری دنیا میں اجاگر ہوتا ہے, تو میرے خیال میں اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار خالستان موومنٹ. اس خالستان موومنٹ سے اٹیچ جو لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں وہ بہت اہم عہدوں پہ موجود ہیں. اس سارے تناظر میں ان کی آواز کو دبانا بہت مشکل ہے, اور میرے خیال میں آنے والے سالوں میں یہ تحریک مزید قوت پکڑے گی, اور جیسے جیسے یہ تحریک مزید قوت پکڑے گی تو ہمیں آن گراؤنڈ بھی سچویشنز ڈیفرنٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. کینیڈا میں خالستان تحریک کا اثر آج بھی محسوس ہوتا ہے. اگرچہ یہ تحریک بھارت میں رسمی طور پر کمزور ہو چکی ہے, مگر یہ دنیا بھر میں سکھ کمیونٹی کے لیے ایک علامت کے طور پر زندہ ہے, جو 1984 کے قتل عام کے انصاف کی جدوجہد اور سکھوں کے حقوق کی بحالی کے لیے لڑ رہی ہے. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے تو 1984 کے سکھوں کے قتل عام کے انصاف کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے اور کینیڈا کے سکھ باشندوں کی حفاظت کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا ہے. امت شاہ کا جیسا کہ نام بھی آیا کینیڈا میں کہ امت شاہ جو ہیں وہ ایک روگ منسٹر ہیں بھارت کے, اور اس سارے تناظر میں بھارت کے اوپر جو ایک ڈپلومیٹک پریشر ہے وہ اس حد تک انکریز کر چکا ہے کہ مجھے آنے والے سال میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹیمپریچر بڑھے گا, اور جب یہ ٹیمپریچر بڑھے گا تو نہ صرف امت شاہ جیسے لوگ, نہ صرف مودی جی جیسے لوگ, بلکہ ان کی روگ اسیسنز ونگ را, وہ سب کے سب ان کے اوپر کڑی نظر بھی رکھی جائے گی, اور ان کے اوپر بہت سی سینکشنز بھی لگنے کا خدشہ ہے, جس میں کہ ڈیفرنٹ ان کے جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں, ہائی کمیشنز ہوں یا ایمبیسیز ہوں, پوری دنیا میں ان کی ایمبیسیز اور ہائی کمیشنز کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے گی, اور وہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین دیز کنٹریز, وہ ان سب کا ان کے اوپر وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بنا ہوا ہے, اور یہ تب تک کلیئر نہیں ہوگا جب تک کہ بھارت اپنا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو بہتر نہیں کرتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سال 2025 میں خالستان تحریک کس طرح آگے بڑھتی ہے اور دنیا کے سامنے بھارت کی اصلیت کیسے بے نقاب ہوتی ہے. جی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ ہے ورلڈ وائز, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں خوش آمدید. اب نظر ڈالتے ہیں فرانس کی طرف. سال 2024 فرانس کی سیاست کے لیے بھی ہنگامہ خیزی سے بھرپور رہا. 9 جون کو فرانس میں صدر ایمانوئل میکرون نے اپنی کمزور ہوتی ہوئی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے قبل از وقت انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا. انتخابات میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت نیشنل ریلی کی بھاری اکثریت سے جیت توقع کی جا رہی تھی, لیکن جب نتیجہ آیا تو پتہ چلا کہ وہ جیت کے بجائے تیسرے نمبر پر آئی. حتمی نتائج میں نیو پاپولر فرنٹ نامی بائیں بازو کے اتحاد نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی. نیو پاپولر فرنٹ فرانسیسی بائیں بازو کی جماعتوں کا سیاسی اتحاد ہے, جس میں سوشلسٹ, کمیونسٹ, ماہرین ماحولیات یعنی گرین پارٹی اور لا فرانس انسومیس کے لوگ شامل ہیں.
یہ سیاسی اتحاد فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے قبل از وقت انتخابات کے مطالبے کے بعد تشکیل دیا گیا تھا۔ انتخابات میں سب سے اہم بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ فرانسیسی عوام نے انتہائی دائیں بازو کی سیاست کو رد کر دیا اور ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ وہ اقتدار میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ کسی بھی جماعت کی اکثریت حاصل نہ کرنے کے باعث ملک میں سیاسی عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ یوں تو عام طور پر قومی اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی کے رہنما کو وزیر اعظم کے طور پر نامزد کیا جاتا ہے، لیکن 26 اگست کو میکرون نے بائیں بازو کے NFP کے امیدوار کو وزیر اعظم مقرر کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میکرون نے ایک معتدل اتحاد کے قیام کے لیے مشاورت شروع کر دی اور عوام کی رائے کو رد کرتے ہوئے اپنی جماعت کے ساتھ دیگر جماعتوں کو ملا کر اتحادی حکومت بنانے کی کوششوں میں لگ گئے۔ اس غیر یقینی صورتحال نے فرانس کو ایک سیاسی بحران میں ڈال دیا۔ نگران حکومت 51 دن تک قائم رہی، جو کہ فرانس کی تاریخ کی دوسری طویل ترین نگران حکومت کا دور تھا۔ بالآخر صدر میکرون جوڑ توڑ کے بعد اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے اور 5 ستمبر کو میشیل بارنیئر کو وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ بارنیئر نے اپنی اقلیتی حکومت کا تقرر کیا جو کہ انسمبل، دی ریپبلکنز، ڈیموکریٹ موومنٹ اور ہورائزنز پر مشتمل تھی۔ لیکن اس مخلوط حکومت کو ایک اور جھٹکا اس وقت لگا جب اکتوبر 2024 کے وسط میں بارنیئر نے 2025 کے بجٹ کے لیے تجاویز قومی اسمبلی میں پیش کی۔ بجٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے تجویز میں کفایت شاری کے اقدامات شامل تھے، جن میں 40 بلین یورو اخراجات میں کمی اور 20 بلین یورو ٹیکس میں اضافہ شامل تھا۔ ان تجاویز کے لیے راہ ہموار نہیں ہو پائی۔ آخرکار 2 دسمبر کو بارنیئر نے قومی اسمبلی کے باضابطہ ووٹ کے بغیر بجٹ کی تجویز کو نافذ کرنے کے لیے فرانسیسی آئین کے آرٹیکل 49.3 کا استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قانون سازوں کے لیے بجٹ کو روکنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ وہ آرٹیکل کی دفعات کے مطابق حکومت پر عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں۔ نیو پاپولر فرنٹ نے اسی دن باضابطہ طور پر ایسی تحریک پیش کر دی۔ اس تحریک پر 4 دسمبر کو بحث ہوئی اور محض 3 مہینے کے بعد ہی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کو بھی گرا دیا گیا۔ اس کے بعد اپوزیشن جماعتیں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے فوری استعفیٰ دینے کا مطالبہ کرتی رہیں، لیکن میکرون نے حزب اختلاف کے اس مطالبے کو بھرپور طور پر مسترد کر دیا۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ اقتدار کی مقررہ 5 سالہ مدت پوری کریں جو کہ 2027 میں پوری ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاستی اداروں کو مؤثر طریقے سے چلائیں اور ملک کی خود مختاری کے تحفظ اور عوامی سلامتی کو بھی یقینی بنائیں۔ صدر میکرون نے بائیں اور دائیں بازوؤں کے دونوں سیاسی گروپوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اپنے انتہا پسند نظریات اور اقدامات کے ذریعے ملک کی سیاسی استحکام اور جمہوری عمل کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک حکومت جانے کے بعد صدر میکرون نے عوامی امنگوں کے برخلاف اپنی مرضی سے ایک بار پھر نئی حکومت تشکیل دی اور وزیر اعظم فرانسوا بیرو کی قیادت میں 36 رکنی کابینہ کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن فرانس بدستور اس بے یقینی کے ساتھ ساتھ اپنے ذمے قومی قرضوں میں مسلسل اضافے اور بجٹ میں خسارے کے باعث سنگین اقتصادی مسائل سے دوچار ہے۔ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن فرانس میں 2025 کے لیے بجٹ کی منظوری اب تک تعطل کا شکار ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔